बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी फंक्शन करेंगे। मैंने कहा मैं आके फीता काटूंगा और चला जाऊंगा, तो मैं सरप्राइज हूँ इससे। मुमताज़, आपने इतने लोगों को इनवाइट किया आज। देखिए मुमताज़, पहले तो मेरा क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन है। क्रिकेट से पहले, क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे उनसे मिलता था मैं। और फिर शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए जिधर भी पाकिस्तानी थे दुनिया में, किसी पाकिस्तानी को मैंने नहीं छोड़ा, सारी दुनिया में मैंने पैसे इकट्ठे किए। तो इसलिए मेरा सबसे इंटरेक्शन रहा। और आपसे भी पहला इंटरेक्शन तो यह है कि आपने शौकत खानम को बड़ी डोनेशन दी थी, इसलिए इस तरह मैं आपको मिला। तो इसलिए मैं जानता हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा असास है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और बदकिस्मती से हम इस बड़े टैलेंट को, इस बड़े असासे को हम सही माने में अभी तक इसका फायदा नहीं उठा सके, इसको टैप नहीं कर सके। और उसकी वजह है हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे इवॉल्व हुआ है। वो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट अब बन गई है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इवॉल्व इस तरह हो गई है कि वो गवर्नमेंट अपने आप का ही फायदा पहले देखती है, फिर अवाम का फायदा देखती है। हालांकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है अवाम की बेहतरी करना। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल गया काम। हमारा जो डिस्कनेक्ट है आज कि पाकिस्तान की क्या जरूरत है, क्या वो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की जरूरत पूरी कर रही है या वो गवर्नमेंट अपने आप को चलाने की जरूरत पूरी कर रही है। ये बड़ा, और ये हमारा मुल्क में नहीं, ये आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें तो जब भी एक सिस्टम डीजनरेट करता है, जब खराबी की तरफ जाता है, तो वो सिस्टम फिर अपने आप को बचाना शुरू हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर की अगर आप तारीख पढ़ें तो जब ऑटोमन एम्पायर दुनिया का एक वक्त में सबसे बड़ा एम्पायर था, जैसे वो सुकड़ता जा रहा था उसकी ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी। तो इससे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ये कि जो इस मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत क्या है, वेल्थ क्रिएशन, दौलत में इजाफा करें हम पाकिस्तान का। दौलत में जब इजाफा करेंगे नौकरियां मिलेंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इतने जो कर्जे चढ़े हुए हैं इस मुल्क के ऊपर हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है जिस तरह हमारी बन चुकी है वो इस तरह देखती नहीं है। तो जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं इनको इकट्ठा करें। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनके लिए आसानियां पैदा करें, हम उनके लिए हम मौके पैदा करें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के पास इस वक्त जो उनका जीडीपी या सालाना आमदनी है, 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। ये 90 लाख पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारी 22 करोड़ लोगों की उतनी आमदनी है। तो ये सबसे पैसे वाले, हुनर वाले इस वक्त पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं। एक सिस्टम ने, जो अभी मुस्लिम ने बड़ी अच्छी तरह बयान किया कि एक सिस्टम उनको यहां चलने नहीं दे रहा था, वो बाहर जाके कामयाब हो गए। यहां कामयाब नहीं हो सकते, सिस्टम रोक के रखा हुआ था। बाहर गए, इन्होंने कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने इजाजत दी इनको पैसा बनाने की, कामयाब होने की। और यही आप देखेंगे जो हमारा बेहतरीन टैलेंट बाहर चला गया, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी हम इस मुल्क में उनको, उस टैलेंट को फंक्शन करने के लिए मौके नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम इस वक्त इस एहसास को, जो बाहर हमारा बैठा हुआ है, जिसके पास डॉलर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डॉलर्स हैं। अब दो चीजें हैं, एक तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी नौजवान आबादी है, उनको नौकरियों की जरूरत है। तो एक तो हमने अपनी नौजवान आबादी को नौकरियां देनी है, तो जब वो पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान का मसला यह है कि हमने अपनी तारीख में कोशिश ही नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। एक मुल्क तब अमीर होता है जब उसके पास चीजें दुनिया को बेचने के लिए हों। जब उसने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं
یعنی ایک سنگاپور کی 300 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے، 60 لاکھ کی آبادی ہوگی اس کی. پاکستان کی انشاءاللہ اس باری 30 ارب کی ایکسپورٹس ہوگی. ملیشیا جس کی کوئی 6 کروڑ کی آبادی ہے اس کی 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے. تو ہم 22 کروڑ لوگ سوچیں کہ ہم کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے تھے اب، لیکن کبھی نہ گورنمنٹ کسی نے کوشش ہی نہیں کی. تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں اور ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہم اپنا ڈالر کا قرضہ واپس کریں گے. ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا، لوگوں کی دولت میں اضافہ ہوگا. لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تو جو ہمارا اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح پاکستان میں لائیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں. جب وہ انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے ڈالرز، اور جب ڈالر لے کے آئیں گے ہمارے ریزروز بڑھیں گے، ریزروز بڑھیں گے، روپیہ مضبوط ہوگا. جیسے جیسے روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا مہنگائی کم ہوتی جائے گی، غربت کم ہوگی. تو اس سائیکل میں آپ نے سمجھنا ہے کہ کیوں ضروری ہے ہمیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی جس طرح مسلم ہیں ان کو پوری طرح کوشش کریں کہ پاکستان میں وہ موقع دیں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں. ابھی تک اوورسیز پاکستانی کیا کرتے تھے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک پلاٹ کے اوپر پلاٹ خرید لیتے تھے، اور بدقسمتی اس سسٹم کی خرابی اتنی تھی کہ وہ پلاٹ لیتے تھے اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا تھا. اور کتنے پاکستانی آئے کہ انہوں نے بیچاروں پیسے بنائے، اور خاص طور پہ مزدور 15-15 20-20 سال پیسہ اکٹھا کر کے بیچاروں نے پلاٹ لیا، یہاں قبضہ گروپ نے وہ پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا، اور ہمارا نظام ہی ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت یہ ہماری جنگ ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی، اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جنگ ایسے ہے کہ ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. رول آف لا. ایک معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے جدھر قانون کی بالادستی ہو. کوئی بھی ملک خوشحال نہیں ہے جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہے. آج امیر ترین ملک ہیں وسائل کے طور پہ افریقہ میں ہیں، کئی امیر ترین ملک ہیں، لیکن کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہے غربت کی انتہا ہے. اور پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنا رول آف لا، ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی وہ جیسے جیسے قائم کرتے رہیں گے، خود ہی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آ کے پیسہ انویسٹ کریں گے، کیونکہ ان کو اعتماد ہوگا کہ ان کے پیسے کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کرے گا، ان کی پراپرٹی کے اوپر ان کی کانٹریکٹ انفورس ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے ساری سٹرگل چل رہی پاکستان کی اس وقت. یہ جو سارے پرانے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ چوری ڈالر چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے ہیں، یہ سارے جو اس وقت اٹیک کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو، ان کا مسئلہ یہ ایک ہے، یہ قانون کی بالادستی نہیں چاہتے. کیونکہ اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرپٹ سسٹم کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. یہ دبئی کیوں جا کے انویسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ دبئی میں قانون ہے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کی زندگی کو کوئی پیسہ مانگے، کچھ کرے، رشوت مانگے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. سارے پاکستانی کراچی سے اٹھ کے جا کے دبئی میں پیسہ لگا رہے ہیں. تو وہی اب ہم نے کرنا ہے کہ یہاں قانون اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ باہر سے پاکستان میں پیسہ آئے. اور انشاءاللہ جس طرح ہم 3 سال پوری جنگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے، انشاءاللہ میں ہر سال ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں، اور ہر سال آپ دیکھتے رہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ پاکستان میں آ رہے ہیں. ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے اس وقت. آج دیکھیں ریکارڈ گاڑیوں کی سیلز ہو گئی ہے. یعنی جب انڈسٹری چلتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس بار. اب جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹورزم. کیونکہ میں نے دنیا میں تقریباً ساری دنیا دیکھی ہے، اور مجھے ویسے بھی شوق ٹریولنگ کا بہت تھا، اور پاکستان سارا میں نے دیکھا ہوا ہے. میں بہت دیر سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا پوٹینشل جو ٹورزم میں ہے اس کے ہم بلکہ شروع بھی نہیں ہوئے اس راستے پہ کہ یہ ٹورزم کا ہم فائدہ اٹھائیں. ہم نے جب کے پی میں ہماری گورنمنٹ بنی تو ہم نے کے پی میں کوشش کی ٹورزم بڑھانے کے لیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارے 5 سال 2013 سے 18 تک جو صوبہ سب سے تباہی ہوئی تھی، جس صوبے میں وار آن ٹیرر کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پختونخوا کو ہوا تھا،
تو وہ 5 سالوں میں UNDP کی اب رپورٹ ہے کہ ان 5 سالوں میں جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخوا تھا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پختونخوا میں ٹورزم کو پوری کوشش کی ٹورزم بڑھانے کی. یہاں گلیات کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ 1 سال کے اندر ہمارے پہلے 1.5-2 سالوں میں یہاں زمین کی قیمتیں دگنی ہو گئیں گلیات میں. اور کیونکہ ہم نے یہاں ٹورزم کے لیے ساری پروویژن کی. دیکھیں سب سے تیزی سے ہم اس ملک میں اپنی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں, ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں ٹورزم کو بڑھا کے. اور یہ جو آج مسلم یہ ایک اس سفر کے اوپر ایک بہت بڑا قدم ہے. ہلٹن جیسا اگر بڑا برانڈ اور اس جگہ پہ یہ واٹر شیڈ کے اوپر ہے, اس سے بہتر لوکیشن نہیں مل سکتا کہیں بھی. جب آپ ہلٹن جیسا یہاں 5 سٹار جب ایک ہوٹل بنے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پیسے والے لوگ آئیں گے. اصل میں ٹورزم 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک میس ٹورزم ہوتی ہے, ایک ہائی اینڈ ٹورزم ہوتی ہے. جو اصل پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ ہائی اینڈ ٹورزم سے ہوتا ہے. تو جب ہلٹن آتا ہے تو ہائی اینڈ ٹورزم آگے بڑھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو چیزیں کیا آئیں گی, یہاں سکینگ بڑھے گی. پہلے سردیوں میں خالی پڑا ہوتا تھا یہ سارے گلیات, اب سردیوں گرمیوں میں دونوں میں ہوٹلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اصل میں جو اب اگلا فیز پاکستان میں آ رہا ہے, ریزورٹس, ہوٹلز کے بعد ریزورٹس اور پھر سکینگ. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان, ایک آسٹرین نے مجھے بتایا کہ جو پاکستان میں سکینگ ہے وہ دنیا میں اتنی نہیں, کیونکہ اب بڑی دیر تک برف رہتی ہے. ہمارے پہاڑ اتنے اونچے ہیں یہ سارا پختونخوا کے اندر اور آگے ناردرن ایریاز میں, کہ ہم وہ سردیوں میں بھی ہوٹلز بھرے رہیں گے سکینگ کی وجہ سے, اور گرمیوں میں ویسی لوکل ٹورزم اتنی ہے. عید کی چھٹیوں میں 27 لاکھ ٹورسٹ آئے ہیں پختونخوا کے اندر. 27 لاکھ ٹورسٹ آئے ہیں. اب سوچیں کہ یہ جب ٹورسٹ آیا ہے اس کے لیے ہم کوئی ریزورٹس کر دیتے ہیں. وہ بچوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں, بچوں کے لیے جس طرح یہاں سے دبئی جاتے ہیں. اب دبئی میں کیا ہے, وہ صرف ریت ہے, ساتھ سمندر ہے, لیکن وہ ریزورٹس بنا دیتے ہیں, وہ ریزورٹس پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ, اور ریزورٹس کی وجہ سے پیسہ خرچ کرتے ہیں وہاں. تو وہ جو ٹورزم کی جو ویلیو ایڈ ہوتا ہے وہ جب آپ ریزورٹس کی طرف جاتے ہیں. تو اب اگلا فیز اس کا آئے گا, ریزورٹس ڈیولپ کریں گے, اسکیم, اور یہاں آگے بڑے ایریاز ہیں. ممتاز یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف تمہارا پہلا بیرن پاکستان میں ہے. یہ آپ آگے ہم نے بڑی زبردست جگہیں دیکھی ہوئی ہیں. اور وہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کا بالکل پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اس کے جو زمین کی قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا فیزیبل نہیں رہتا ریزورٹ بنانے کے لیے. تو ہم نے اب پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں ہم نے اب زوننگ کی ہے, اور ان زوننگ کے اندر ہم پھر لیز کریں گے اور سستی لیز کریں گے ریزورٹس کے لیے, جو بھی آپ نے باتیں کی. اور 50 سال ویسے لمبی لیز ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں 100 سال, تو یہ بھی ہم ڈیبیٹ کر لیں گے کہ 50 سال یا اس سے زیادہ کرنی ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ٹورزم کے لیے اب ہم ان کے لیے جو چیزیں امپورٹ کریں ٹورزم کے لیے اس میں بھی کنسیشن دیں, اس میں بھی ڈیوٹی کم کریں جو یہاں پاکستان میں نہیں بنتی, اور آپ کو زمین بھی سستی دیں تاکہ پروموٹ کریں اس کے اندر. اور میرا یہ اوپینین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح معنی میں ٹورزم کے اوپر توجہ دے دی جو اب ہم دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا قرضہ ہے یہ صرف ہم ٹورزم کے اوپر ہم اپنا پاکستان میں بیرونی ملک قرضہ اتار سکتے ہیں. میں پھر سے ممتاز آپ کو آج اس گراؤنڈ بریکنگ میں مبارک دیتا ہوں. میں اسپیشلی اس لیے آج آیا گراؤنڈ بریکنگ پہ. عموماً تو میں انتظار کروں گا جب اس کی اوپننگ ہوگی آپ کی ہوٹل کی, لیکن گراؤنڈ بریکنگ میں اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلی دفعہ سجیسٹ کیا تھا یہاں کے نتھیا گلی میں آ کے ریزورٹ بناؤں آج سے 4-5 سال پہلے. اور میں آپ کو انکریج اس لیے کرنا چاہتا ہوں, میں اور بھی اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان آئیں, یہاں پیسہ انویسٹ کریں, اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں انشاءاللہ وہ ہم دور کریں گے. شکریہ.